अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. मेरा नाम अकबर ज़ैदी है, एज इफ़ यू डोंट नो, बट मैं इस पैनल को मॉडरेट करूँगा. आई विल पार्टिसिपेट इन इट. आई विल प्रोवाइड कमेंट्स. I'd like to invite my panelists, और जैसे जैसे तस्वीर लगी हुई है उसके पीछे ही बैठ जाएं, उसके सामने ही बैठें. तो पहले अस्मा शराजी साहिबा प्लीज़ आ जाइएगा, शीमा किरमानी साहिबा आ जाइएगा, और डॉक्टर आसिम सज्जाद अख्तर आ जाएं प्लीज़. दैन मैं फिर मुख्तसर तारुफ़ करा दूँगा सबका. वंस अगैन वेलकम एवरीबॉडी. मैं थोड़ा बहुत जल्दी तारुफ़ करा देता हूँ, देन आई विल टॉक अबाउट this panel and what we're going to do. Asma Shirazi is a very well-known anchor, journalist. A lot of you watch her program. There are very few programs which are worth watching at that so-called prime time that we have. So Asma is one of them. A lot of you, I hope, watch it. It's worth watching for different points of view. She's a feisty woman who argues with her interlocutors, whether they're from the government or from the opposition. Next to her is Shima Kirmani. Shima Kirmani, it's very difficult to define Shima Kirmani because, or to tell, she is one of those people from Karachi who identify what Karachi is. She's a founder of Tehreek-e-Niswan. And many decades ago, she fought against the military government, fought for democracy, for feminist rights. She's an actor. She's a dancer. She's a multifaceted person. And for me, I've known Shima for 40 years now. And for me, one of the greatest memories I have of her is when जब भिट्ठा में एक वो टेररिस्ट बॉम्ब वो खुदकुश हमला हुआ था, तो सेवन में जो हुआ था, तो उसके अगले दिन शीमा वहाँ गई थी, यही लाल कपड़े पहन के गई थी, एंड शी परफॉर्म्ड ओवर देयर. उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट की ऐसी की तैसी, और वो जो और वो डॉन के फ्रंट पेज पे तस्वीर छपी थी, और वो मुझे ज़ाती तौर पे इतना मुतासिर किया था कि मैंने फिर इनकी इज़्ज़त तो मैं हमेशा से करता आया हूँ, लेकिन ये एक ऐसा स्टांस था. दिस इज़ a way of performing, of showing who the people are, civilians are, how we all are, and how we respond to terrorism. Asim Sajjad Akhtar, I think Karachi mein people don't know him, but they should, because my students read his work. There's Akhtar Safdal, there are others who teach his work. He's a political scientist, he's an activist. He's fought for many years on, he lives in Islamabad, teaches there, he's an associate professor at Quaid-e-Azam University. He's written more books than I think most people put together in this room, including me. I mean, his work is exceptionally good, very path-breaking, and his book on the state in Pakistan is fantastic. So we have a journalist, a performer, an artist, let's call it an artist, and an academic. So, what has that got to do with dissent? अगर dissent का लफ्ज़ अगर आप उर्दू में उसको समझने की कोशिश करें तो लफ्ज़ आएगा इख्तिलाफ. इख्तिलाफ तो डिसएग्रीमेंट भी होता है. इख्तिलाफ और डिसएग्रीमेंट जो है ना, हल्का फुल्का डिसएग्री कर सकते हैं. तो मैंने गूगल देखा, इधर देखा, उधर देखा, मैंने कहा क्या लफ्ज़ है, हाउ डज वन ट्रांसलेट डिसेंट इनटू अ लैंग्वेज दैट वी कैन अंडरस्टैंड. तो फिर वो मुझे वो जालिब का याद है, मैं नहीं मानता. आई थिंक दैट कम्स क्लोजर टू इट, दैट बाय डिसेंट we mean that we as individuals, perhaps as society, as students, as others, we don't acknowledge, accept any kind of domination or hegemony. That we want to challenge what we call the status quo. That we want to question how society is being created for us and imposed on us. So we question these things. And जब मैंने अस्मा से कहा कि आप ये डेवलपमेंट और मेरा क्या ताल्लुक़ है, तो मैंने कहा मैं बताऊंगा. तो when we talk about development, it's not just about roads and the economy and building hospitals. It is that as well, and that's become the conventional way of looking at development. We look at development, but it's also about ideas. If we can't challenge which road is going to be built, there's a Karachi Bachao Tehreek session going out there. People, Naji was telling me he's heard a little bit of criticism about the World Bank. I mean, I'm surprised, but there's some little criticism about the World Bank. There's always criticism about the IMF.
So these are supposed to be development organizations, these are supposed to be interventions which are supposed to be for our good. But we as academics, I'm an academic, Asim is an academic, and these two people are very prominent manifestos of our civil society and the public spaces that we have. تو جب آسما نے مجھ سے کہا کہ ڈیولپمنٹ سے میرا کیا تعلق، میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنا کام کرتی ہیں اس میں آپ سوال کس طرح کے اٹھاتی ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوگا تو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس نوشن of how do we challenge society, how do we challenge norms, how do we question things that we are told are good for us, but we have a different point of view. Is that listened to? Is that acknowledged? So I'll start with Asma. آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا جو پریس ہے وہ برطانیہ سے زیادہ آزاد ہے. مجھے یقین ہے اس بات کا، کیونکہ برطانیہ تو بالکل آزاد نہیں ہے. ہمارے ملک کا تو بہت آزاد ہے، اور آپ پریس میں ہیں، آپ ٹی وی پہ آتی ہیں، اور میں نے سنا ہے آپ کو کبھی کوئی ٹرول نہیں کرتا. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ آپ کا نام کوئی نہیں لیتا، اور وہ کوئی ایسے کوئی نہ ادارہ ہے، نہ اشخاص ہیں، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو آپ سے کچھ لیتا ہے. تو آپ اس کی ذرا میری ہاں میں ہاں ملائیے گا ذرا، یا اگر آپ کا کوئی فرق پہلو ہے ذرا وہ بھی مجھے بتا دیں کہ آپ کا جو کام ہے اگر ہم اس کو ڈیولپمنٹ کہیں، اور ڈیولپمنٹ آئی ایم یوزنگ ویری براڈلی، آئی ایم ناٹ اٹس ناٹ ڈیولپمنٹ ڈسکورس اینڈ کرٹیک، دیٹس the title of this of our conference. Asma and Leila have organized it, and Sara and all these wonderful people, these wonderful women, interestingly wonderful women who have organized this conference today at the IBA. But I'm looking at development at something more, and so میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہماری جو اختلاف کرنے کا، سوچنے کا میں نہیں مانتا، اس میں آپ کیا کر پاتی ہیں اور کتنا فرق کر پاتی ہیں؟ مائک وہاں سے. جی بہت بہت شکریہ پہلے تو اس عزت افزائی کا کہ آپ نے اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں ہم جیسے لوگوں کو بلایا، اور مجھے اپنی کم مائیگی کا، کم علمیت کا بہت احساس بھی ہے. آپ بہت سارے یہاں دانشور ہیں اور بہت سارے دانشوری کی منازل طے کر رہے ہیں، سو میری اگنورینس کو معاف کیجیے گا کہیں پہ بھی اگر آپ کو لگے. تو ہم نے تو ہمیشہ سوال پوچھے ہیں، جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جو زیدی صاحب نے مجھ سے پوچھا تو اس کے جواب میں جب یہ بات کر رہے تھے ڈیولپمنٹ کی، اور میں نے یہ پوچھا بھی کہ سر ڈیولپمنٹ سے میرا کیا تعلق، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی، یہ کہ پروگریس یا پروگریسو ہونا یا سوچ کو تبدیل کرنے کا نام جو ہے، یا اس میں نیا پن لانے کا نام جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی آئے گی، اور اس میں صحافت کا بڑا کردار ہے. تو ایک لمحے کو تو میں نے سوچا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا شاید سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا ہے. یہ جو ڈیفائنس ہے، جو مزاحمت کی بات ہم کرتے ہیں، جو ڈیفائنس کی بات کرتے ہیں، انکار کی بات کرتے ہیں، یہ انکار جو ہے یہ سوال کو جنم دیتا ہے، اور سوال دلیل ہوتا ہے. دلیل کی گنجائش ہماری معاشرے کے اندر جو ہے وہ تقریباً ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہوا نہیں ہے. اور جو بات زیدی صاحب نے کہی کہ ہمارے ہاں جو صحافت ہے، صحافت نے بہت سٹرگل کی ہے. لوگوں نے کہا آپ پارٹی بن جاتے ہیں، آپ فلانے کی پارٹی ہیں، لیکن ایک چیز جو کہ پاکستان کی صحافت میں ہمیشہ سے رہی وہ یہ تھی کہ سوچ کا سفر رکنے نہیں دیا. کوئی نہ کوئی شمع جلتی رہی، کوئی نہ کوئی مشل جلتی رہی، کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی رہی، کوئی نہ کوئی الفاظ آتے رہے، کسی نہ کسی کا لہجہ جو ہے وہ یقین دلاتا رہا کہ زندگی ہے، اور یہ سفر چلتا رہا. اس کی وجہ میں کہتی ہوں بلیسنگز جو ہمارے ساتھ رہیں وہ تھی مارشل لاء کا دور، کہ مارشل لاء کی آمریت میں بھی جب لوگ سوال اٹھاتے تھے، سوال پوچھتے تھے، تو دلیل پکارتی تھی کہ دلیل زندہ ہے اور رہے گی. اسی دلیل کے واسطے جو ہے وہ آج صحافت جو ہے، یا سوال کا جو، یا انکار کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ ہے. میں شاید اپنے جواب سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سقراط کیا کرتا تھا. سقراط یہ کرتا تھا کہ وہ سوال پوچھتا تھا، اور اس کے سوال سے سب کو پرابلم ہوتی تھی کہ یہ سوال کیوں پوچھتا ہے، کیونکہ جواب نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس، اور جب جواب نہیں ہوتا تھا تو سوال جیت جاتا تھا. اس جیت سے گھبرا کے سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. منصور کیا کرتا تھا؟ منصور بھی کہتا تھا نا کہ حق کی بات کرو، سچ کی بات کرو، اسی لیے اس کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا کہ وہ یہ بات نہیں کرے گا، لہٰذا اس کو ختم کر دیں. حسین نے کیا کیا؟ حسین نے ڈیفائنس کی، مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ مطلب اگر آپ دیکھیں تاریخ میں جن لوگوں نے کام کیا،
کہ پھر حضرت زینب جن کو ہم نے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے ان کے کردار کو جو ہے وہ صرف اور صرف ایک مخصوص اس میں دیکھا ہے, ہم نے ایک لیڈرشپ جو عورت کی لیڈرشپ ہے, جو آمریت کو چیلنج کرتی ہے, جو یزیدیت کو چیلنج کرتی ہے, ہم نے اس کو دبانے کی کوشش کی. اینڈ شی واز, میں ابھی گئی ہوئی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلی صحافی تھی اس وقت کی اس واقعے کو رپورٹ کرنے والی, اور اگر انہوں نے رپورٹ نہیں کیا ہوتا تو شاید یزید کی طاقت کے سامنے, یا انہوں نے کہا نہیں ہوتا تو وہ حسینیت جو ہے وہ کہیں پتہ بھی نہیں چلتی. تو یہ طاقت ہے سچ کہنے کی, دلیل کی, سوال کی, آواز کی, پکار کی, اور بار بار بات کو کہنے کی کہ انا الحق, میں سچ ہوں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ سے اس لیے اس کا بہت تعلق ہے کہ اگر آپ سوچ کو ہی دبا لیں گے, اگر آپ سوچ کو ہی سلب کر لیں گے, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں, پچھلے کچھ سالوں میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ سوچ کو دبانے کی کوشش کی ہے, ہمیں شاہ دولے کا چوہا بنانے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے ذہن چھوٹے رہ جائیں اور ہم سوال نہ کریں. یکساں نصاب پڑھا دو, ایک قوم, ایک آواز, ایک آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں مختلف آوازوں کو؟ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں مختلف شناختوں کو؟ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں مختلف چہروں کو, لہجوں کو, آوازوں کو کیسے دبا سکتے ہیں آپ؟ تو یہ جو یکساں والا لفظ ہے, اس سے تو مجھے ویسے اب چڑ ہونا شروع ہو گئی ہے. پھر ہم سوال کرتے ہیں تو سوال جو ہے وہ اس پہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن پچھلے چند سالوں کے اندر صحافت پہ بڑا برا وقت بھی آیا, میرا خیال ہے لمبا ہو گیا, اگر مجھے ٹوک دیجیے گا اب جہاں بھی وہ, صحافت پہ برا وقت بھی آیا, صحافت کو دبانے کی بھی کوشش کی گئی. اور سب سے برا وقت یہ ہے کہ جب آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا گیا کہ آپ سوچ کے لکھیں اور ہماری مرضی کا لکھیں, آپ وہ بولیں جو ہم بولنا چاہتے ہیں, آپ وہ دکھائیں جو ہماری آنکھیں ہم دکھانا چاہتے ہیں, آپ وہ لکھیں جو ہم آپ سے لکھوانا چاہتے ہیں. جب ایسی بات آ جاتی ہے, جب ایسا وقت آ جاتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ سوچ کا سفر جو ہے وہ مختصر ہونے لگتا ہے, سوال نہیں اٹھتا, دلیل مرنے لگتی ہے. تو ہم اس کو مرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ, دلیل تو زندہ رہے گی, سوال بھی زندہ رہے گا. بہت شکریہ. میں آپ کے پروگرام دیکھ کے وہ رول ادا کر رہا ہوں جو آپ کرتی ہیں کہ کس طرح سوال پوچھے جائیں. تو شیما سے میں یہ پوچھوں گا, دیکھیں, آئی cannot perceive of any form of development without art and artists. I think there is no development. We can't call it development. We can't call it, without ideas, without expression, without people, dancing, painting, singing, creating in whatever way they want. And آپ آرٹسٹ ہیں اور بہت آپ کی جدوجہد ہے, ہم سب جانتے ہیں, خاص طور پہ کراچی کے جو لوگ ہیں, میری عمر کے تو وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, جو خواتین ہیں یہاں وہ آپ کو فالو کرتی ہیں, جانتی ہیں. تو آپ بتائیے, ایز این آرٹسٹ, we all say that these are in some ways more difficult times than under Ziaul Haq. I'm not sure about that, right? I don't agree with that. I for different reasons. Maybe Asim and I can talk about this later as well, but that's besides the point. But you are somebody who has always fought against, all types of domination, whether it's patriarchy, whether it's the military, whether it's minds which do not allow you to express yourself. So you tell me, آپ بتائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ میں اگر ہم ڈسینٹ لے کے آتے ہیں, آپ جو ہے آرٹسٹ, ہاؤ ہیو یو آپ نے اختلاف کیا ہے, میں نہیں مانتی, اور اس کا اظہار کس طرح کیا ہے, اور ہمیں اور ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. تھینک یو اکبر, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می ان دس سیشن. اگر آپ اجازت دیں تو میں نے تو ایک پیپر لکھا تھا جو میں سمجھی کانفرنس ہے تو میں انگریزی میں لکھ کے لائی ہوں. سو آئی ول ڈو اے لٹل بٹ آف اے مکس اف یو ڈونٹ مائنڈ, اف اٹس اوکے ود ایوری ون. یس, آئی ایم این آرٹسٹ, بٹ آئی ایم اے فیمنسٹ and I am a Marxist, and I look at my art through these lenses, through the feminist lens and through the class lens. آج سے بہت سال پہلے in 1979 جب آپ میں سے بہت سارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ اسکرپٹ ملی. کچھ میرے دوست تھے ہندوستان میں وہاں سے, اور یہ اسکرپٹ تیار کی گئی تھی. ایک تھیٹر گروپ ہے ہندوستان میں, جن ناٹیہ منچ, اس کے وچ واز ہیڈڈ بائی اے ینگ مین
by the name of Safdar Hashmi, जिनको एक वक्त में assassinate कर दिया गया while he was performing in a factory, क्योंकि वो स्ट्रीट थिएटर करते थे. तो ये स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई और मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बट I felt कि there were certain things in it which I disagreed with. तो मैं as a performer तो मैं वो चीज़ें आपके सामने रखती हूँ, so that manifests what I think is dissent. And as for development, I think development is not about big buildings, big cars, good roads. I think development is about how we as human beings, as men, as women, as trans people, how we relate to each other. हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं, हम किन नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं जब हम सड़क पे होते हैं या हम बस में बैठते हैं या जब हम इस तरह से बैठे हुए होते हैं. So it's about human relationships as far as I'm concerned, and how developed or how advanced or what kind of relationships people have with between each other. तो ये जो स्क्रिप्ट आई थी, इसमें जो ओपनिंग सीन था, जो ओरिजिनल था, उसमें एक औरत उठती है और कहती है कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक बीवी हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक औरत हूँ. ठीक है, तो ये मुझे अजीब सा लगा. मैंने कहा I've never heard a man say कि I am a father, I'm a brother, I'm a son, I'm a man. You know, men don't define themselves by their biological roles. Right? Why are we women always expected to define ourselves by our biological roles? So I said, this was my first protest, as in a sense, कि मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये किया कि मैंने कुछ मर्दों को स्टेज पे लाया और मैंने उन मर्दों से कहलवाया जो कैरेक्टर थी उसकी तरफ कि ये एक माँ है, ये एक बेटी है, ये एक बीवी है. मगर जो कैरेक्टर थी जो उस वक्त मैं ख़ुद कर रही थी, मैंने कहा नहीं, मैं एक इंसान हूँ. सो आई थिंक दिस इज़ डिसेंट. दिस इज़ द वॉइस ऑफ डिसेंट. दिस इज़ होल्डिंग अनदर ओपिनियन, an opinion that is away from the so-called norm. एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी. एक प्ले हमने हाल में बनाया, मतलब ये तो मैंने आपको बताया 1979 में, उस वक्त से हम ये प्ले कर रहे हैं और इसी तरह से करते हैं. ये एक और प्ले हमने बनाया, इसका नाम टाइटल था हम औरतें. तो इसमें क्या होता है कि ये हम कुछ गाते हैं और फिर ये मर्द आते हैं और कहते हैं ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियाँ, हम सब की इज़्ज़त इनसे है, मर्दों की इज़्ज़त इनसे है, कौमों की इज़्ज़त इनसे है. And the women turn around and say, इज़्ज़त नहीं, इंसान है औरत. इज़्ज़त नहीं, इंसान है औरत. इज़्ज़त नहीं, इंसान है औरत. So I would like to share with you that in my work, dissent is ever present. Perhaps it would be worthwhile to explain why. Why should a play, अब मेरी तंजीम का नाम है तहरीक-ए-निस्वां, जो कि 1978-79 से आ रही है, और इसी किस्म के नाटक हम लोग करते हैं जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया. Why do we feel कि ये ज़रूरी है कि हम सबवर्ट करें टेक्स्ट को, हम इसको अपनी मुख्तलिफ लेंसेज से देखें, इसको हर चीज़ को क्वेश्चन करें? मेरे ख्याल में जवाब काफ़ी क्लियर है. I feel that a female character must not remain a person defined by her biological or her childbearing properties, but rather by the struggling development of her brain or her will or her spirit. और इनकी बातें हम कभी नहीं करते कि औरत की भी एक ब्रेन होती है, उसका भी विल होता है, उसकी भी स्पिरिट होती है. And let us define women through that for a change. This is sexism when we say कि नहीं, औरत तो बस सिर्फ एक खूबसूरत
शेयर होनी चाहिए. And so sexism and the values that perpetuate it need to be re-examined, need to be changed. And my argument is that dissent is present in every society, in every civilization, and it relates to ideas, it relates to theories, to our practices, to our beliefs. This is, of course, a more obvious consciousness of it. In activities associated with exploration of knowledge, of philosophical thought, of discussion, लोग समझते हैं कि dissent west से आया है. जैसे लोगों का बहुत लोगों का ख्याल है फेमिनिज्म वेस्ट से आया, बहुत सारे आइडियाज़ लोग समझते हैं कि वेस्ट से आया है, बट इट डिड नॉट अपीयर फ्रॉम द वेस्ट. मैं समझती हूँ ये हमारे माशरों में, हमारी सिविलाइजेशन में अरसे दराज से रहा है. It was an intrinsic part of life of the subcontinent, and it is of course an essential step in the advancement of knowledge. क्योंकि जब आप disagree करते हैं, जब आप सवाल, जैसे आपने कहा आसमा, जब आप सवाल उठाते हैं, जब तो तभी आपकी जुस्तजू होती है कोई नई चीज़ सोचने के लिए. So research and discovery in the pursuit of knowledge is dependent on questioning the explanations that we are given about the world we live in, when we are not convinced about the given explanations, or when we are additionally curious. The consciousness and role of dissent is not sufficiently recognized. It is a subject that historians have tended to marginalize. एक बहुत famous historian है जिनको आप लोग ज़रूर Google कीजिएगा और पढ़िएगा, रोमिला थापर, और वो कहती हैं dissent के बारे में, the disagreement that a person or persons may have with others or more publicly with some of the institutions that govern their patterns of life. This is how she explains dissent. So dissent is many-faceted. It is both a dialogue, it is both a challenge to the established authority. The establishment in Pakistan has, right from the beginning, been very anti-culture. And khas taur se, there's a special mistrust about the performing arts. Dance, drama, म्यूज़िक, ये चीज़ों को हमेशा से और अरसे जब से पाकिस्तान बना है, आप लोग अगर इस पे गौर करें तो पता चलेगा कि पता नहीं क्यों, खैर पता नहीं क्यों तो मुझे नहीं कहना चाहिए, ये सवाल हमें करना चाहिए कि क्यों इन चीज़ों को सबवर्सिव माना जाता है. तो मैं समझती हूँ कि तकरीबन सारे ही परफॉर्मिंग आर्ट्स एक तरह से सबवर्सिव हैं. और क्यों हैं, क्या है इनमें? देखिए, एक चीज़ होती है, जब मैं यहाँ पे खड़ी होके कोई चीज़ परफॉर्म करूँगी आपके सामने, तो उस वक्त कुछ एनर्जीज़ ट्रैवल होती हैं बिटवीन द परफॉर्मर एंड द ऑडियंस. और ये मतलब जो परफॉर्मर है वो कोई रस, द एसेंस ऑफ समथिंग दिखाना चाह रहा है, और जो देखने वाले हैं वो हम रसिका कहलाते हैं कि वो उस रस को, उस एसेंस को कबूल करने के लिए तैयार हैं और उसको महसूस करते हैं. तो उस वक्त जो चीज़ें हो सकती हैं, दैट मोमेंट between the performer's expression and the audience catching that expression, that moment is actually a moment where great transformations can happen. क्योंकि उस वक्त आप किसी और दुनिया में भी जा सकते हैं. अगर आपने बहुत बड़े कोई आर्टिस्ट को बैठ के देखा है या सुना है, मिसाल के तौर पे मैंने बिस्मिल्लाह खान को सुना या विलायत का, तो उस वक्त तो ऐसा लगता है कि आप पता नहीं किस लेवल पे पहुंच गए हैं, you know, and that moment is where you can be totally transformed. You can change your whole ideas. जैसे किताबें पढ़ के इंसान सोचता है और बदल जाता है, ये moments होते हैं जिसमें आप कि दिमाग में तब्दीलियाँ आने लगती हैं, आपके दिमाग में सवालात आने लगते हैं, and these are the transforming moments, and this is why these arts are subversive, because they can transform you, they make you think. And ज़िक्र ख़त्म करूँ? Okay. Oh, I had a lot more to say. Make you think. I'll come back. Okay. No, एक चीज़ और कह दो. चलें. Okay. No, make you think is a very good point, because that's when I want our academic on the panel, Asim, to come in and the things that you said. I want to sort of build on some of the things that you said. Then you can come back.
sorry to cut you short. Like Shima said that, you know, in our, if we are in a university, the IB is a university. Asim teaches at Quaid-e-Azam University. And for me, if education is about discussion and disagreement. If you agree with the teacher all the time, you're not learning. You have to disagree. You have to learn. You have to come with different ideas. So I want to ask Asim. Asim is an activist as well. He works in Islamabad in the slums, in the areas where low-income settlements. So tell me about this notion. How does one, in sitting in this wonderful Quaid-e-Azam University in Islamabad, you know, come to this idea of disagreement, dissent, and learning? You know, dissent, for the sake of dissent, can also be anarchic. We're trying to say that, you know, we are looking at societies where ideas can be formulated, where people can think about different ideas, اور وہ سمجھ کے لے کے جائیں اور کہیں کہ نہیں یار یہ جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ لیاری ایکسپریس وے یا ملیل ایکسپریس وے، یہ کوئی اس میں کچھ گڑبڑ ہے. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ گڑبڑ ہے تو بات نہیں بنے گی. آسم. خیر، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ذہن میں آ رہا ہے. پہلے تو میں آپ سے گلہ کرنے والا تھا کہ آپ نے وہ دوسرا تعارف نہیں کروایا، لیکن آپ نے تھوڑا سا اینڈ پہ انصاف کر لیا ہے، کیونکہ میرا ذاتی سفر جو ہے وہ پڑھانے کا یا یعنی کہ نوجوانوں کے ساتھ کلاس روم میں یا کلاس روم سے باہر، اس کا ایک بہت بڑا حصہ خود کے لیے بھی سیکھنے کا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے. ورنہ یہ مطلب خود بھی مجھے یہ سمجھنا آتا کہ میں تو چونکہ ڈایاسپرا چائلڈ ہوں، اور آپ کو پتہ ہے ڈایاسپرا کی کیا حالت ہوتی ہے عموماً، اسپیشلی جو زیادہ پڑھے لکھے ڈایاسپرا کے لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے خود بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں جب عوام کی سیاست کے ساتھ جڑت ہوئی. اینڈ دیٹ ہیلپڈ انفارم مائی ڈیزائر ٹو امپارٹ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اور اڈاپٹ اے ڈفرنٹ پیڈاگوجیکل میتھڈ ان دا کلاس روم. ایکچولی یہ تاکہ بات مزید واضح ہو، میں نے قائد-اعظم یونیورسٹی سے پہلے 7 سال لمز میں بھی پڑھایا، اور وہ زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ لمز کے بچے تو بک سمارٹ ہیں لیکن اسٹریٹ ڈم ہیں. اور میں آئی بی اے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ سوال نہ پوچھیں، اب یہ خود اپنا حساب سمجھ لیں. آپ 7 سال یہاں پڑھا لیں پھر کر لیں. اور اس کی الٹ ظاہر ہے قائد-اعظم یونیورسٹی کے بچے آر ناٹ بک اسمارٹ. مطلب اب ویسے تو ہم کہنے کے لیے انگریزی میڈیم یونیورسٹیاں چلاتے ہیں، لیکن 12 سال کی تعلیم کے بعد بھی انگریزی مطلب لینگویج از سچ اے بگ امپیڈمنٹ، اتنا بڑا مسئلہ ہے زبان کا. تو ایک تو مجھے خود بھی سیکھنا پڑا نئے سرے سے کہ اب کلاس روم میں کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے. اینڈ سو یو ہیو ٹو ریلائی آن انٹویشن اور تجربہ. اور اینڈ میرا تجربہ ایکچولی میں نے خود بہت سارا سیکھا، اپنے خود اسٹوڈنٹ سے سیکھا ہے، کیونکہ بہت دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور اس کے نتیجے میں مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. However, having said that, ان کی اسٹریٹ اسمارٹ اس طرح بھی ظاہر ہوتی ہے. سونے پہ سہاگا میں مطالعہ پاکستان کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں. تو اب جب اسٹوڈنٹ آ کر مطالعہ پاکستان کے ڈپارٹمنٹ میں داخلے کا پرچہ دیتا ہے تو وہ اس طرح سوال کا جواب لکھ رہا ہوتا ہے ثابت کرنے کے لیے کہ مجھ سے زیادہ وفادار نظریہ پاکستان سے کوئی نہیں. You know, this is a method of trying to fit in with the system. This is not کہ وہ کوئی مطلب آپ کو بیوقوف بنا رہا. ان کو لگتا ہے کہ اگر میں کوئی سچ لکھ دوں، اگر میں مطلب جناح کو صرف سلوٹ والی بات نہ کروں، اگر میں واقعی یہ کہوں کہ یار یہ اس چیز کا نام قرارداد پاکستان نہیں تھا، اس کا نام تھا قرارداد لاہور، which is the truth. Some of you may not know this to this day, کہ 1940 کی قرارداد میں پاکستان کا نام ہے ہی نہیں کہیں پہ، لیکن ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا جاتا ہے قرارداد پاکستان. So a lot of kids might know these things, but they don't want to express those things. So my job is as teachers to give them free license to express this. And آپ اندازہ کریں کہ کئی سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، سوال کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. And this is gendered.
girls in particular find it very difficult to ask questions in class. مطلب چونکہ بچپن سے ہی مطلب گھر میں سوال کرنا یعنی کہ ایک ایسا ہے نا کہ توہین ہے, آپ کسی اوبیڈینس کے کوئی ضابطے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. The other thing that I insist on in the classroom is for young people to imbibe some sense of connection to society. ٹھیک, آپ مطلب پڑھ رہے ہیں کسی کتاب میں ریاست کیا ہے, تو ریاست کے بارے میں تعریف تو میں تو اس طرح کرتا ہوں کہ ناکے پہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کالے شیشے والی گاڑی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور بائیسیکل یا موٹر سائیکل پہ گزرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا ریاست کیا ہے. یا ابھی آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے, ابھی حفیظ اور عبیرہ ہمارے دوست باہر بیٹھ کر ایک سیشن کر رہے تھے, بھئی یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے جو یہاں پہ ایک تاریخی جو مطلب کسی خطے کے جو مقامی لوگ ہیں جن کو آپ آدی واسی کہیں, آپ مطلب آپ ان کو انڈیجنس لوگ کہیں, ان کو آپ ٹھوکریں مار کر باہر نکال دیں اور آپ کہیں روڈ بن جائے اور اس کو آپ ترقی کا نام دیں. دیز آر ناٹ ڈیفیکلٹ تھنگس فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ, for students to understand once you give them license to express things this way. لیکن اگر ان کو یہی بتایا جائے کہ آپ نے سی ایس ایس کی ایگزام کی تیاری والا علم حاصل کر, جس کو علم تو کہنا ویسے زیادتی ہے. And mind you, now speaking about dissent, the price that people pay for even being a teacher in a classroom and doing this is high. مطلب اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی میں خود بیان کروں کہ what price that is, but it's a high price, certainly. But it's certainly a worthwhile price. مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے جو بھی ابھی شیما نے بھی آسما نے بھی بات کی ہے, I mean this is something that nobody does this because یعنی کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا. یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو اس چیز کا ایسا, اور مجھے تو اس چیز کا, اور یہ آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اس وقت 65% آبادی جو ہے نا اس کی عمر 25 سال سے کم ہے, اور ہم اس کو چورن بیچ رہے ہیں 1 کروڑ نوکریوں کا, اور چورن بیچ رہے ہیں کہ جی سی پیک آ جائے گا تو گیم چینجر ہو جائے گا. مطلب یہ کب تک آپ کھوکھلے نعرے بیچ کر آپ, this is the first time that Pakistan has ever experienced a youth bulge of this kind. پہلے تو آپ یعنی کہ سب کچھ ہندوستان اور انڈیا کی سازش یا افغانستان کی سازش ہے, شاید آپ جیسے شیما نے کہا, بٹ یہ تو شروع دن سے چل رہا ہے. بٹ اب اس کی جو قیمت ہے ماحولیات پر جو ہم قیمت ادا کریں گے, اور جو آنے والے وقت میں اس وقت پائڈ کی ایک اسٹڈی نکلی ہے ویری ریسنٹ, دیٹ دا ہائیسٹ ایجوکیٹڈ ینگ پیپل ان پاکستان 17 سے 29 کی عمر کے درمیان, the unemployment rates for men are 25% and women are 50%. So if I am a young woman and I've done an MPhil degree from Quaid-e-Azam University, of 2 of them only 1 will get a job and ایک کریم یا اوبر چلانے پر مجبور ہوگی. مطلب یہی, وہ بھی پھر ہم چورن لگا کر بیچیں گے کہ اسٹارٹ اپس ہوں گے اور ڈیجیٹل پاکستان ہو. I mean, you know, so this is something that, you know, is possible کہ آپ لوگوں کو کی کیوریوسٹی بھی مطلب اجاگر کریں, بٹ میرا خیال ہے سب سے اہم بات یہ کہ آپ ان کی انٹویشن, ان کا تجربہ, کیونکہ جو اب پارا چنار سے لڑکا آ رہا ہے یا گوادر یا خزدار سے آ رہا ہے, یہ میرا تو ماننا ہے کہ وہ آپ سے اور مجھ سے ریاست, قانون یعنی کہ ترقی, ان سارے کانسیپٹس کے بارے میں ہم سے 10 گنا زیادہ جانتا ہے, ان کے حقائق جانتا ہے, نعرے سے ہٹ کے. بالکل اس کے کانسیکوینسز جانتا ہے. اچھا تو اسما میں آپ سے یہ کہوں گا, آپ عاصم کو اپنے شو میں کیوں نہیں بلاتی؟ آپ وہی PMLN PTI آپ شیما کو کیوں نہیں بلاتی؟ ٹھیک ہے, دیکھیں سوال آپ کو کون روک رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو بات کریں, اتنی تالیاں تو آپ کے شو میں بھی کبھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے اسما سے کبھی نہیں پوچھی, لیکن حامد میر سے میں نے 10-12 بار یہ پوچھا کہ یار آپ ہمیں کیوں نہیں بلاتے اپنے ٹی وی. تو دیکھیں وہی گھسے پٹے, وہ اب میں ان کا کیا نام لوں, آپ مجھ سے بہتر جانتی. تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ بڑے کلاکار ہیں, ان کی زندگیاں اس میں گئی ہوئی ہیں, آپ وہی کہتی ہیں اچھا خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ ذرا بتائیں کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس لیے کہ ان کو بلانے سے لوگوں میں کوئی اچھی بات جائے گی, ان کو شعور مل جائے گا, اور ہم چاہتے نہیں ہیں کہ وہ باشعور بن جائے. تو یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں بلاتے کہ ریٹنگ نہیں آتی ٹیلی ویژن کے اندر, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب بھی اچھے لوگوں کو بلایا میری ریٹنگ آئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئی.
اور میں پہلے تو بہت بلاتی تھی, اب ذرا کم ہو گیا کیونکہ اپنے سے ہی فرصت نہیں مل رہی پچھلے 4 سال میں جس طرح سے ہمارے ساتھ ہوا ہے. کہ آپ کو صرف اجازت دی جائے کہ آپ اپوزیشن کو کرٹیسائز کریں گے, اور اپوزیشن میں سے بھی صرف ان کی کرپشن کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, ان پہ سوال اٹھا سکتے ہیں. آپ حکومت کی کارکردگی پہ بات نہیں کر سکتے, اور جو اصل حکومت ہے اور جو اصل پارٹی ہے, سیاسی پارٹی ہے سب سے بڑی, آپ اس پہ بھی سوال نہیں اٹھا سکتے, آپ ان سے بھی نہیں پوچھ سکتے. ورنہ تو سر ہم اگر بلانا شروع ہو جائے اصل پارٹیوں کو تو آپ دیکھیے گا پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. میڈیا کی کیا ضرورت ہے, آپ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر آپ وہی کام کریں گے جو دوسرے لوگ کریں گے, آپ تھوڑے سے ٹیڑھے سوال کر دیں گے جو کہیں گے اس کا جواب میں نہیں دے سکتا, تو پھر تو ہم کیا کریں؟ تو ہم دیکھنے والے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں. آپ یہاں پہ کھل کے بات کر سکتی ہیں, سب کر سکتے ہیں, تعلیمی ادارہ ہے, یہاں پہ ڈسکشن ہوتا ہے, لیکن تو پھر یہ وہی ماڈل چلا آ رہا ہے اور اس پہ یہی 19 اور 20 کا بھی فرق نہیں نظر آتا, تو پھر آپ چھوڑ دیں. ہاں نہیں بالکل چھوڑ دینا چاہیے, اور بخیر چھوڑنے سے زیادہ ہمیں نکالنے کی بھی وہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہمیں نکال کیوں نہیں دیتے. لیکن آپ کی بات جنرلی اگر اپنے سے بھی, میں خود سے بھی بات کروں کہ واقعی کیا ہم 8 سے 9 پرائم ٹائم واقعی ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم کریں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ 8 سے 9 لوگوں کو ہم نے عادت ڈال دی ہے کہ وہ صرف لڑائی جھگڑا دیکھیں گے, وہ صرف تو میں کی بات کریں گے, وہ صرف مخصوص سوال مخصوص لوگوں سے مخصوص طریقے سے پوچھنے کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے, اور کلمہ حق اگر ادا کریں گے تو پوچھ کے کریں گے. تو میں خیال ہے اس کو بدلنا چاہیے. اور جو ابھی عاصم نے بات کی کہ ینگ لوگ اور یہ ان کے ہاتھوں میں جو چلتے پھرتے ٹیلی ویژن ہے, اس کو ہم کس وقت تک روک سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں بات کریں گے, ان کو امریکہ سے کوئی بات پتہ چل جائے گی, ان کو برطانیہ سے پتہ چل جائے گی, ایون ایسی ایسی جگہوں سے ان کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یوٹیوب کے اوپر ایون ینگ لوگ وہ مذاق میں کیسی بات کر لیتے ہیں کہ وہ پہنچ جاتی ہے. اور چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی, اگر میں اپنے 12 سال کے لڑکے سے پوچھوں کہ تم کیا سمجھتے ہو, تو جو عاصم نے بات کی ہے وہ اس سے 10 ہاتھ آگے بات کرتا ہے, یہاں تک کہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ آپ نے باہر جا کے بات نہیں کرنی ورنہ آپ اٹھائے جائیں گے. تو ہم انفارمیشن کا جو فلو ہے اس کو روک کے ایک کنویں کے مینڈک بنے ہوئے, اور بالکل اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے, ہم بالکل شاہ دولے کے چوہے بنا دیے گئے ہیں, بن رہے ہیں, مرضی کی بات کرنا چاہتے ہیں, مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں, اجازت کے ساتھ سچ کہنا چاہتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کری مگر موسٹلی یہی ہو رہا ہے, جس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید آگے جو سننے والا دیکھنے والا ہے اس تک وہ ہماری طرح کی بات کر رہا ہے, کیونکہ ہم لوگوں میں نہیں جاتے, ہم بات نہیں کرتے, ہم بس کے کنڈکٹر سے نہیں پوچھتے, ہم چورن بیچنے والے سے نہیں پوچھتے, ہم گنڈیری بیچنے والے سے نہیں پوچھتے, ہم گنے کا رس جو بیچنے والا ہے اس سے بات نہیں کرتے. تو پھر اس سے وہ ایک فاصلہ بڑھ جاتا ہے, اور جو ریاست اور عوام کے بیچ میڈیا کا کردار ہے وہ کردار ختم ہو جاتا ہے, اور وہ برج جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آپ بات کرتی ہیں ان سے کرتی ہیں جن کے پاس شوگر ملز ہیں, اسے نہیں کرتی ہیں جو گنا اگاتا ہے, یہی ہے نا بات. تو شیما آپ ایز این آرٹسٹ کیا آپ باقی سمجھتی ہیں کہ جگہ بہت تنگ ہو گئی ہے اسٹیٹ؟ اگر کہیں ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ضیاء محی الدین کی ایک اکیڈمی ہوتی تھی, وہ بہت سارے آرٹسٹ وغیرہ بھی اس میں حصہ لیتے تھے. دا اسٹیٹ یوز ٹو فنڈ people to perform and in public places. So has that space been taken away? I mean, a lot of us talk about, we've had sessions earlier about alternate technologies, alternate platforms. Asma bhi keh rahi hain, there are other places where people can perform. So do you think in terms of our society, for artists, the space has been made available, or has it been completely, constrained? دیکھیے میں ایک طرف تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آرٹسٹ اپنے لیے خود اسپیس بناتا ہے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس نہیں ہیں, مطلب پاکستان میں کے علاوہ اگر ہم دوسرے ملکوں کی طرف بھی دیکھیں, ساؤتھ امریکہ, لیٹن امریکہ, تو لوگ آرٹسٹ کرتے رہے ہیں اپنا کام. Artistic work یا creative work as forms of protest, as forms of resistance, as forms of dissent کبھی نہیں رکا. It is definitely something that is done at the risk of one's life. جب جیسے آپ نے ذکر کیا تھا اکبر کہ جب ضیاء کے زمانے میں ہم
डांस करते थे तो उस वक्त हम एफिडेविट लिख के देते थे कि हम रक्स नहीं कर रहे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी. सो इट वाज एट द रिस्क ऑफ वंस लाइफ. बट आई थिंक आर्ट and artistic work and creative work and artists, if they are conscious artists and understand their role in society, they are constantly taking risks. मतलब अगर मैं इस ऑडिटोरियम में यहाँ खड़े होके डांस करती हूँ तो बहुत सारे जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में क्या आता है, what do they think? एक तो ये है कि हमारे यहाँ माशरे में इमीडिएटली ये चीज़ आती है कि भाई औरत जो डांस कर रही है वो उसकी तरफ जो नज़र है, ख़ास तौर से मुस्लिम मेल नज़र जिसे मैं कहूँगी, द मुस्लिम मेल गेज, व्हाट इज़ दैट एंड व्हाई डू दे फील कि ये एक बुरी चीज़ है? क्योंकि देखिए, इन आवर टेक्स्ट देयर इज़ नोवेयर इज़ इट रिटन दैट यू मे नॉट डांस. और ये मैं मतलब पढ़ के समझ के बात कर रही हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग ओवर इसी तरह से. मगर क्या चीज़ है इस आर्ट में या परफॉर्मेंस में जिसकी इतनी ताकत है, इतना पावर है कि लोग इससे घबराते हैं? मैं तो समझती हूँ डरते हैं, बाकायदा डरते हैं. एक फीमेल डांसर से लोग डरते हैं, इसीलिए आए दिन उसके यहाँ पे ख़बरें आ रही होती हैं कि वहाँ पे कोई किसी को मार दिया, वहाँ पे किसी को कत्ल कर दिया, और फिर ये कि मिलिट्री हुकूमत आती है या राइट विंग हुकूमत आती है तो बैन कर दिया जाता है. क्यों कर दिया जाता है? We are not giving up our space. हम तो, when I stand up here, what am I saying? If I'm standing here with my spine straight, my shoulders back, and I'm standing there and I'm performing, what is the statement I'm making? The statement I'm making is that I am in control of my body, I am in control of my mind. I think this is the biggest dissent in any society that wants to hold the whole female population down. एक कंट्रोल, एक पावर रखना चाहते हैं, और जो घबराहट होती है वो उस पावरलेसनेस की होती है कि अब हम we are losing this power. And that is why I think it comes down to why the slogan of ours, कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, is so important. It is saying कि yes, like your body is yours, my body is mine, and no one has the right to touch me if I do not agree with it. And when I'm dancing, I'm also saying that I'm confident. I have dignity in my body. I'm not ashamed of my body. ये सारी चीज़ें जो हमें बचपन से बताई जाती हैं, ख़ास तौर के लड़कियों की तरह, तो हम किसी भी तरह से हम अपनी स्पेस नहीं छोड़ते. मगर हमें ये नहीं पता इस वक्त जो फ़र्क आप उस वक्त से और अब से अब हमें नहीं पता होता कि हमारे ऑडियंस में कौन ऐसा बैठा हुआ है, इस सोच का आदमी जो कि समझता है कि इस औरत के ऊपर बम फेंक देना उसका रास्ता है जन्नत का. So I don't know who thinks like that, and I cannot censor and police every human member of the audience coming in. Earlier, I knew who Maya Naveen was. I knew it was the state. I knew it was the government of that time or whatever. अब हमें नहीं पता, क्योंकि ये सोच जो है ये इतनी इन्फिल्ट्रेट कर गई है, जो फंडामेंटलिस्ट सोच इतनी इन्फिल्ट्रेट कर गई है ये. और जैसे आपने कहा, एक सोच, एक ख्याल, एक मज़हब, एक क्या कहना चाहिए, या करिकुलम, मतलब दिस. Why not pluralism? Why not diversity? Why not differences of opinion, differences of color, differences of thought, differences of ideology? Why not? This was our history, this was our culture, and we have lost that. Thank you. I'll turn to Asim, and then फिर आपसे मैं सुनूंगा आपको जान. So Asim, then I think we all agree in our own fields, in our own ways of why, and then we'll open it to the public also. I mean, to the audience, we can have some questions as well. We'll finish in a few minutes, and then we'll open it to you guys. So, how does your activism mesh with your teaching? You say that
when you go and you're active with students, you work with students, you learn from them. I mean, that's also a cliche. We all learn from them, okay? Every teacher ought to say that they learn from their students. And we often do, because they come from different backgrounds, different social conditions. Gender, of course, is very important. But how does that help your students in, you know, the students who've been with you for 2 years in your MPhil classes, in your master's classes, and do they go back thinking about development differently? Do they go back saying کہ سر عاصم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں سوچنا ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے سوچنے کا. سو I want to know the influence that your activism and academics has on young people, because you meet a lot of them, you move in different, you know, forums as well. I mean, صرف سوچنا نہیں ہوتا, کرنا بھی ہوتا ہے, اور that's a step that is difficult, کیونکہ جیسے ابھی سب بات کر رہے ہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. آپ اگر بلوچ ہیں اور اسلام آباد میں جو حفیظ ہماری یونیورسٹی سے اٹھایا گیا ہے, مطلب ایکچولی اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر دوسرے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی, تو جب اسلام آباد کی ریلیٹیو سیفٹی سے وہ نکل گیا تو خزدار میں اٹ واز اوپن سیزن. سو آئی مین دا کاسٹس آر ویری ہائی, سو اٹس ناٹ سو سمپل کہ کہنے کے لیے تو ہم کہتے بھی ہیں کہ ہمیں نوجوان کو ایلینیشن سے, ایٹمائزیشن سے, ایک دوسرے سے مقابلے سے, آپ اندازہ کریں سی ایس ایس ایگزامس کے جب آپ اسٹیٹسٹکس اٹھائیں تو ہر سال دا پرسنٹیج آف اسٹوڈنٹس دیٹ ٹیک دا سی ایس ایس اینڈ پاس از لیسر اینڈ لیسر. 98% آف پیپل ہو ٹیک دا سی ایس ایس ایگزام فیل, اور وہ 2-3 دفعہ نوجوان ٹرائی کرتے ہیں, اور وہ ایکچولی ان کو ایک خواب بیچا جا رہا ہے جس پر سارے لوگ کبھی بھی نہیں اس خواب کی تکمیل کر پائیں گے. سو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم پھر کسی اور راستے پہ چل پڑیں, یا ہم مزاحمت کریں, یا ہم کسی جگہ پہ کوئی ایکٹیوسٹ بنیں. بٹ مائنڈ یو ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی ہیو اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس ہو بیکم پولیٹیکلی ایکٹیو اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ. یعنی کہ ایک میرا ہی اسٹوڈنٹ تھا عمار رشید, جو کہ لمز میں تھا, اور وہ ٹپکل فوجی بیک گراؤنڈ سے آیا تھا, اور وہ ٹپکل جو اسٹینڈرڈ ریاستی نظریے کے تمام ستونوں پر بھی وہ کھڑا ہوتا تھا. اور 2007 میں جب ایمرجنسی نافذ ہوئی تو اس کی کمنگ آف ایج ہوئی, وہ خود پولیٹیسائز ہوا. اینڈ دیر از مینی سچ ایگزامپلس. دیر آر اسٹل ایکسیپشنز بیکاز لائک اے سیڈ یہ دا کاسٹ اینڈ آر ہائی. اور یہاں پہ عام جو نوجوان ہے اس کے لیے تو یہی ہے نا کہ اس کے ماں باپ نے اس کو پڑھایا لکھایا تاکہ وہ کہیں سسٹم میں فٹ ہو جائے. سو وہ اپنی جگہ, بٹ as far as I can tell there's, and you know even اگر لوگ کوئی باضابطہ کسی جگہ پہ کوئی پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں بھی ہوتے, اس پر میں واپس آنا چاہوں گا at some later point, but nevertheless اگر وہ کہیں پہ جا کر خود کسی اور کو پھر سوچنا, دماغ کے تالے کھولنا ہی وہ امپارٹ کر لے کہ بھئی کچھ تو آپ سوال کریں, کچھ تو آپ بات کریں. اینڈ یو نو آئی تھنک یو سی دیٹ کسی حد تک سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر اور فیس بک پہ انقلابی آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں. جب تک کہ کوئی اٹھایا نہیں جاتا پھر سب اپنے اکاؤنٹس بند کر دیتے ہیں جلدی سے. لیکن ایک اظہار ہے, وہ بے چینی ہے, وہ کہیں نہ کہیں جہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے, جیسے شیما کہہ رہی تھی, لوگ کرتے ہیں جو بھی ان کا شعبہ ہے. But what I want to come to perhaps later is I still think that requires concrete political organization. It's not sufficient to just have dissent. You need to have concrete political organization. Thank you. And اسما کو اسلام آباد جانا ہے, ایک جلسے میں شریک ہونے والی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے اس جلسے کے بارے میں, مجھے کوئی خبر نہیں ملی. تو یہ ان کا کہ ان کو جانا ہے, آج شام کو جائیں گی. تو ان کی میری ایک فرمائش ہے, آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیا ہوا تھا. آج سے 2-2.5 سال پہلے ایک یہاں اردو کانفرنس ہوئی تھی کراچی آرٹس کاؤنسل میں. ہر سال ہوتی ہے, بہت ہی اچھا ایونٹ ہوتا ہے. کراچی کے لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے اگر ہوں ان کو جانا چاہیے. تو انہوں نے ایک فیض کی نظم پڑھی تھی پنجابی میں, اور ان کے ساتھ کچھ پنجابی دان بھی بیٹھے ہوئے تھے اس فورم پہ, اور انہوں نے بغیر کوئی اسکرپٹ کے اور بغیر, میں نے کہا تو پڑھ کے آئیے گا کیونکہ آپ کو پڑھانی پڑے گی. تو میں نے کہا تھا کہ آپ سے میں جاتے جاتے ابھی نکل جائیں گی, پھر ہم لوگ گفتگو جاری رکھیں گے. عاصم نے بھی کچھ کہنا ہے, شیما نے بھی کہنا ہے, پھر آپ. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ان سے میری فرمائش ہے کہ وہ فیض کی پنجابی کی نظم آپ پڑھ لیں اور پھر آپ ضرور جائیے.
جی بہت بہت شکریہ. یہ جو میرا خیال ہے کہ ہماری جب شعور کی منزل پہ ہم پہنچ رہے تھے تو فیض صاحب نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. اور پہلی کتاب جو میں نے پڑھی تھی وہ نسخہ ہے وفا تھی. تو ان کا جو دیوان ہے ان کی نظموں کا, غزلوں کا, اور پتہ نہیں تھا کہ فیض صاحب اتنا اثر کریں گے. تو بچپنے میں ایک نظم یاد کر لی تھی جو ابھی تک یاد ہے, ورنہ اب شاید یادداشت بڑھاپے میں ویسی نہیں رہی. تو وہ تھی بڑی خوبصورت ان کی نظم ہے جو کہ بندے کا رب سے شکوہ کر رہا ہے. ایک عام انسان جو ہے, جو اب مارکسزم کی بات کرتے ہیں, انسانوں کی بات کرتے ہیں جن کو پاس جو اپنی عزت نفس خودداری کی بات کرتا ہے, تو فیض صاحب نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ ربا سچیا توں تے آکھیا سی, جاؤ اے بندیا جگ دا شاہ ہے تو, ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے, ساڈا نیب تے عالی جاہ ہے تو, اس طور تے کد پچھیا سی کہ اس نمانے تے کی بیتیاں نے, کدی سار بھی لوئیں اور رب سائیاں, تیرے شاہ نال جگ کی کیتیاں نے, کتے تاندلی مال پٹوار دیے, کتے شاہی پولیس سرکار دیے, ایویں رگاں چ پھڑکے جان میری جویں پھائی چ کونچ کر لون دیے, چنگا شاہ بنایا رب سائیاں پولے کھانیاں وار نہ ہوندی ہے. مینوں شاہی نہیں چاہی دی رب میرے, میں تے عزت دی ٹکر مانگنا ہاں, مینوں تانگ نہیں محلاں ماڑیاں دی, میں تے جیویں دی نکڑ مانگنا ہاں. میری منے تے تیری سوں جے تیری ایک وی میں موڑاں, جے تو میری نہ منے تے میں جاواں تے رب کوئی ہور لوڑاں. تو فیض صاحب نے یہ سکھایا انسانیت, اور انسانیت ظاہر ہے وہ ہے جو کہ اب ہمارے ہاں نہیں ہے. اور یہ جو پنجابی کے ایکسپریشن ہے کہ میں جاواں تے رب کوئی اور لوڑا, کوئی اور ہوتا تو شاید فتوے تو لگے ہوں گے. فیض صاحب جتنی بھگتے انہوں نے, جو ابھی عاصم بات کر رہے تھے, جو ہم بھگت رہے ہیں وہ شاید یہی پچھلے 4 یا 5 سال کا اگر ٹائم بتایا جائے, جتنی پابندیاں پریس پہ لگی. میں جاتے جاتے تھوڑا سا وقت اس لیے لے رہی ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ بچے ہوں گے, اسٹوڈنٹس ہوں گے جو صحافی بننا چاہتے ہیں, اور شاید وہ بنتے ہی آتے ہی وہ اینکر بننا چاہتے ہیں. تو اینکر کوئی چیز نہیں ہوتا, صحافت بہت بڑی چیز ہوتی ہے, لکھنا بولنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ سچ لکھیں گے, اس کی جیسے بھی عاصم نے کہا پرائس اس کی بہت ہائی ہے. ہم پچھلے 4 سال میں 2 دفعہ میرے گھر میں لوگ گھسے ہیں, ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے, کیمپینز چلی ہیں, گالم گلوچ ہوئی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن کی ہے, آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کیمپینز چلائی گئی ہیں. اور ہمیشہ میں سوچتی تھی کہ یہ سب کرنے کے بعد میں کیا کروں, چپ ہو جاؤں. اپنے آپ سے بہت لڑی ہوں میں پچھلے 4 سالوں میں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ چپ ہو کے مر جاؤں گی تو بول کے مرا جائے. بولنے میں بڑی طاقت ہے, بول کے لب آزاد ہے تیرے جتنی. اسی لیے لفظوں سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں, اسی لیے آواز سے ڈرتے ہیں, انداز سے ڈرتے ہیں, لہجوں سے ڈرتے ہیں, کیونکہ سچ کی طاقت بہت ہوتی ہے. اور پچھلے 4 سال میں اپنے جو چند دوست تھے ان سے یہ سوال بار بار پوچھتی تھی, ہمیں کیوں بھائی, ہمیں کیوں, ہم تو بڑے, ہم کیا کہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے, یا ہم جیسے بہت سے اور دوست کیا کہتے ہیں, یہ امبر شمسی بیٹھی ان کا پروگرام بند ہوا, کیا کہتے ہیں, کیا ہے اتنی پولائٹ سافٹ کیوں بھائی. اس لیے کہ اس کا ایک جملہ, ایک لفظ سچ کا جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ جو ایک یونیفارمٹی لانے کے لیے پوری فوج تیار کی, مثبت رپورٹنگ کی, اس کا ایک لفظ سچ کا اس کے اوپر بھاری تھا, اس لیے یہ سزا ملی. تو یکسانیت کوئی چیز نہیں ہے. ہم ریجمنٹ میں نہیں رہتے, ہم کنٹونمنٹ میں نہیں رہتے, ہم انسانوں میں رہتے ہیں. ہم یونیفارمٹی نہیں لا سکتے. ہمیں آپ کی بات کرنی ہے, اپنی بات کرنی ہے, ریڈی بان کی بات کرنی ہے, تانگے والے کی بات کرنی ہے, ہم نے انسانوں کی بات کرنی ہے, ہم نے دہقان کی بات کرنی ہے جس کے ڈھوروں کو ظالم ہنکا لے گئے, جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے, ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی ہے, دوسری مالیے کے بہانے سرکار نے کاٹ لی ہے, جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی, دھجیاں ہو گئی. تو ہمیں اس سب کی بات کرنی ہے. تھینک یو سر. آپ چلیے کیونکہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو. اور خدا حافظ. جلسے میں ضرور ذرا نعرہ لگائیے گا آزادی کا. ٹھیک جی, چلیں, تھینک یو. چلیں, اوکے, بہت شکریہ. تھینک یو. چلیں, ہمارے پاس ابھی 15 منٹ ہیں, تو ابھی عاصم پہلے اپنی بات مکمل کر لیں. میں نے آپ کو روک دیا تھا کیونکہ اسما کو جانا تھا, پھر شیما کچھ پوائنٹس کر دیں, پھر ویل اوپن اٹ اپ فار کویسچنز اینڈ آنسرز. میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ
dissent, democracy, izhar rai, artistic and cultural freedom. میرا اپنا گمان ہے اور یہ یقین ہے اور پاکستان کی تاریخ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اٹ از نیسیسری کہ آپ کسی بھی طرح کا کوئی جمہوری سماج جہاں پہ ایک یعنی کہ فوجی الغار رہی ہو اتنا عرصہ اور ابھی بھی ہے، تو یہ سب کچھ ضروری ہے. لیکن میرا یہ بھی کہنا ہے، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں جس جلسے میں ابھی اسما گئی ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کہ جب تک کوئی متبادل آپ کے پاس کوئی سیاست نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ایون دا اسپیس فار ڈسینٹ ول پروگریسولی ریڈیوس. اب مطلب آپ اس پہ دیکھیں نا کہ ابھی جو حزب اختلاف ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا، یعنی کہ یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بٹ پیکا کا قانون جو اب وہ رو پیٹ رہے ہیں وہ ان کے دور اقتدار میں انہوں نے پاس کیا تھا. ملٹری کورٹس ان کے دور اقتدار میں انہوں نے پارلیمان سے پاس کروائے تھے. تو عمل میں اگر کوئی کہتا ہے آئی ایم ایف تو آئی ایم ایف کے ساتھ تو سب نے معاہدے کیے ہیں، انہوں نے کچھ زیادہ ہی یعنی کہ خراب کارکردگی کی ہوگی. بٹ دی اکنامک اینڈ پولیٹیکل پروگرام از ورچولی دیر از نو ڈسٹنکشن. تو ایسے میں صرف ڈسینٹ بھی کافی نہیں ہے، یو نیڈ اے کانکریٹ پولیٹیکل پروگرام. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری پارٹی کا ادھر جماعت کا نعرہ لگایا جائے، لیکن اس پہ نوجوان نسل کو سوچنا پڑے گا. دیکھیں ایک زمانے میں جب خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا نا کہ میں نوجوانوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، نوجوانوں کی پارٹی. تو کئی نوجوانوں نے اس بات کو یقین سے مانا کہ بھئی ہاں. اب وہ مایوس ہو گئے ہوں گے، بٹ وہ نوجوان جو کہ اس پاکستان کی اکثریت ہے، they have to equip themselves, they have to express themselves artistically, but they also have to find an alternative politics. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی spaces of dissent بھی، چونکہ اگر ایک یونیفارمٹی ہے ایون آپ کے پولیٹیکل مین اسٹریم میں، اور وہ صرف اس وقت انقلابی بنتے ہیں جب حزب اختلاف میں ہوں، تو پھر تو ہم آہستہ آہستہ it's a race to the bottom. So, Abhi, in the session where Akdas and Ambar were talking as well, when they ended on this point, exactly on this point, okay, where is the alternative? What can people do as artists, as academics, as journalists, as civil society actors, as students? I mean, imagine in Sindh, people have different views about the political government in Sindh. It's the only province which has allowed and encouraged student unions. I mean, that's an extraordinary thing. And even for the IBA, I mean, I've suffered a lot. You guys know, I've been attacked for lots of reasons. Students have been very, very kind to me. So, and I encourage student unions. I mean, that's a first step for ideas, for activism, and I'm not sure how universities are going to handle it. So, Shima, would you like to say something, or should I just open it? Okay, so we are open. Just good comments, questions. There are 2 or 3 of us here. آپ جس سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں. وحید صاحب آپ دے دیں، جس ان کو دے دیں. وحید صاحب تعارف بھی کرا دیجیے. السلام علیکم. مائی نیم از محمد شاہد وحید، اور میں اپلائیڈ اکنامک ریسرچ سینٹر سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اور یہاں پہ پاپولیشن ریسرچ سینٹر میں ریسرچر ہوں. اور یہاں پہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا کر رہے ہیں، اور میرے ڈائریکٹر چونکہ ایک وومن ہے، اور وومن ڈیولپمنٹ پہ ہم کچھ زیادہ ہی فوکس کرتے ہیں، خاص کر کے اس کی ایجوکیشن پہ. تو میری میڈم مجھ سے کہتی رہتی ہے کہ مطلب اسٹڈیز دیکھیں، لوگوں سے سوال پوچھیں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم کراچی میں، اور کراچی میں ہر قسم کے لوگ ہیں، مذہبی بھی ہیں، ڈیولپ لوگ بھی ہیں، اربن ایریا کے بھی ہیں، رورل کے بھی ہیں. تو جب بھی ہم رکشے میں، بس میں یا ہوٹل میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم عورت کی ایجوکیشن کے بارے میں سوال ضرور کرتے ہیں. وہاں پہ ہمیں جہاں تک ہمیں انٹرویوز سے سمجھ آیا کہ اسکول کے بس کی جو وہ ہے کہ مطلب اسکول یا کالج تک رسائی جو ہے، اس میں عورت کی تعلیم کا کتنا کردار ہے. میڈم میں 2012 سے اپنی بہن جو میری ہیں وہ کالج جانا شروع ہوئی ہیں، اور میں 2012 سے اسی پہ کوشش کر رہا ہوں. میں ڈی سی آفس بھی اگر جانا چاہ رہا ہوں، ڈی سی کچھ نہیں کر رہا. اور میں اپنی بہنوں پہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ لوگوں کا کسی مولوی سے واسطہ نہیں، آپ لوگوں کو کسی نے منع نہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی اسکول سے نہیں نکالے گا، لیکن اس بس کے چالو ہونے کی یا اس کو سٹارٹ ہونے کی آپ لوگ ہی کہیں. اور میرا عورت مارچ یا اس میں اتنا جانے کا شوق نہیں ہے، لیکن
میں اس چیز کو اس کے لیے یہ عورت مارچ وغیرہ دیکھتی ہوں کہ کیا وہیں پہ یہ لڑکی یا عورت اسکول میں بس کی آواز اٹھاتی یا نہیں اٹھاتی, آج تک مجھے نہیں سنائی نہیں دیا. دوسرا یہ کہ عورت کی صحت کے حوالے سے بھی ہم نے جتنی بھی اسٹڈیز دیکھی, پاکستان جو ہے وہ کافی پیچھے ہے اس حوالے سے. سائڈ بائی سائڈ میں اگر دوسرے اس کو دیکھوں, یہ ریسرچ سینٹر میں آنے سے پہلے میڈم اور اس میں اور ساری ٹیم میں ہمیں ڈسکشن ہوتی تھی کہ ایجوکیشن عورت کی ویمن امپاورمنٹ پر کام جو کر رہا ہے وہ مدرسہ کر رہا ہے, اور وہ ایگری نہیں کر رہے تھے. اور میں نے ان کو کہا کہ مولوی جو طالبات کی خواتین کے مدارس بنا رہی ہیں وہ عورت کو امپاور کر رہی ہے, اور یہ جو پچھلا الیکشن ہوا بلدیاتی, اس چیز میں اس نے یہ چیز پروف ہو گئی کہ مردان ثوابی جو کہ ANP کے گڑھ تھے, جہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اور پارٹی جیت پائے گی, وہاں پہ ایک عورت جب صبح شوہر نکلتا ہے تو کہتی ہے کہ آپ کو میری قسم آپ نے مولوی کوڈ دینا ہے, کیونکہ وہاں پہ خواتین کو ایکسیس ایجوکیشن کی صرف یعنی مدرسہ ہی محلے تک پہنچائے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے ماڈرن ایجوکیشن وہ عورت تک رسائی کیوں نہیں دے رہی, اور کیوں ایک عورت کو اتنا کمزور بنایا گیا کہ وہ اپنے اسکول بس جو کہ اسکول میں کڑی کڑی خراب ہو گئی آواز نہیں اٹھا سکتی. تھینک یو. تھینک یو بھائی. سوال چلے جو بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے, میرے پاس تو مائک نہیں ہے. انہیں جی آپ ہاتھ اٹھا لیں اگر, تاکہ میں مجھے پتہ چلے کہاں سے آ رہا ہے. نہیں, جن کے پاس مائک ہے. جی ہیلو, جی السلام علیکم. آئی ایم سارا خان اینڈ مائی کویشچن از فرام مس شیما کرمانی. What opinion do you have on performing arts these days objectifying women? I mean, I see actresses who are feminists who talk about women's self-respect, women's safety at one side, and I see the same actresses dancing on item numbers that I really don't want to elaborate on. I mean, I understand performing arts is indeed magical, but I believe it's not as clean as you've portrayed it to be. Thank you. Let's have one more. Wherever I don't have the mic, otherwise I'd give you. Sir, yeah. Kiske paas? Sir. Ji. Last. Yes, Ji. so Yeah. my question was mainly for Dr. Asim, but also I would like Ms. Shima's opinion if possible. That when we're talking about education, so I'm saying this at the risk of offending Dr. Akbar Zaidi, but I'm just going to say it anyways. That our education system is so widely based on making students aim for really high positions, and everybody wants us to have really big dreams. So why is it may sound like a really basic question, but why aren't we told to dream about just being happy? Because I feel like that's a very important thing to teach young people in the current world. So Asim, why don't you start, then Shima, and then you can respond to any of the three or all three, and then Shima can respond as well. I mean, I'll respond to this. I agree کہ میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ بچپن میں جب گھر سے 3, 4, 5 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو اس وقت سے یہ سلسلہ چلا ہوتا ہے کہ آپ جب واپس آتے ہیں اسکول سے تو ماں باپ آپ سے پوچھیں آپ کے گریڈز کیا تھے. اچھا, پھر اگلا سوال ہوتا ہے کہ دوسروں کے گریڈز کیا تھے. یہ کہ نہ صرف گریڈز پر ہی توجہ بلکہ مقابلہ, کمپٹیشن. سو اس کا پھر اور آخر کار آپ کو یہ کیا بنا دیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. بٹ دس از اصل میں جب تک یہ نظام سرمایہ داری ہے جس میں ڈاگ ایٹ ڈاگ ہے, دین دس از دیز ایجوکیشنل سسٹمز آر بیسکلی مارکیٹ پلیسز ہو آر پروڈیوسنگ ایک طرح سے یعنی کہ پرزے فار the next step of the machine. Commodification of education. It's commodified. And by the way, یہ کوئی یہاں پہ اب مثال کے طور پہ میں قائد اعظم یونیورسٹی کی آپ کو بات بتاتا ہوں. Over the last literally few years, fees have skyrocketed. یعنی کہ اب قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ کے ایک سیمسٹر کی فیس جو ہے نا, اور زیادہ سے زیادہ جیسے پہلے ہوتا تھا میرٹ اور سیلف فائنانس کا کوٹا بھی بڑھتا چلا گیا. اینڈ سو ناؤ آن ایوریج ڈپارٹمنٹ کی فیس جو ہے نا وہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے. اچھا, اس میں کوئی ہاسٹل بھی نہیں ہے, بیشتر اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل نہیں ملتا, پرائیویٹ ہاسٹل بھی جا کر لیں, ٹھیک ہے, فیسلٹیز نہیں ہیں, رائٹ. سو ایون پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز آر افیکٹولی بینگ پرائیویٹائزڈ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو یہ تو اور بڑھے گا, کیونکہ ہمارا ویژن ہی تعلیم کا یہ ہے
کہ اٹس سپوز ٹو سرو این اینڈ, اٹس سپوز ٹو سرو دی اینڈ آف گروتھ, یا اس کو ڈیولپمنٹ بھی کہیں, کیونکہ آج کل ڈیولپمنٹ کی تعریف بھی بڑی عجیب و غریب ہے, جو وہ روڈ اور بندرگاہ اور یو نو سو آن اینڈ سو فورتھ. سو انفارچونیٹلی دیٹس واٹ اٹ از. یو اسٹل ہیو ڈسیڈنٹ ٹیچرس ہو ول گیو یو اسپیس کہ آپ کوئی اور تصور بھی رکھ سکتے ہیں, بٹ دیٹس دی ایکسیپشن. فیس کی بات آئی بی اے میں نہ کریں, یہ آپ نے بڑا ایک نمبر چھوڑ دیا, بعد میں ہمیں سننا پڑے گا. شیما. ہاں, 2-3 باتیں جو آپ لوگوں نے کی, تو ایک تو یہ کہ جب ہم ایک شعوری طور پہ جو اس آرٹسٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک سوشل کانشسنس رکھتا ہے, ایک شعور رکھتا ہے, تو وہ جو آرٹ پروڈیوس کر رہا ہے دیٹ از ناٹ پیور انٹرٹینمنٹ. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, سو اٹ از ناٹ اباؤٹ انٹرٹینمنٹ, اٹ از ایکچولی اباؤٹ ایجوکیشن. تو میرے سامنے تو جو پرفارمنگ آرٹس ہیں, آپ سب لوگوں کے لیے میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے سامنے جس قسم کی آرٹ کی میں بات کر رہی تھی, یا جس قسم کا آرٹ اگر آپ لوگوں نے ہمارا کوئی ناٹک دیکھا ہے یا پرفارمنس دیکھا ہے, اٹ از ایجوکیٹو. آف کورس اٹ مسٹ انٹرٹین, بٹ it's not only for entertainment, and it is certainly not for any kind of titillation. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے کیوں یہ آرٹس سوال کویشچننگ پہ مجبور کرتے ہیں آپ کو. جو میں نے ایکسپلین کیا تھا دیٹ واز کہ آئی تھنک این آرٹسٹک پرفارمنس از forces you, provokes you to think, to question, and when you question you search for answers, and when you search for answers you know you read, you look around, you research. But why then is art not allowed but sports are encouraged? bhai اسپورٹس تو سارے فلانتھرپسٹ بھی پیسہ ڈالتے ہیں, حکومتیں بھی ڈالتی ہیں, اسٹیٹس بھی. اسپورٹس تو آپ کو سوچنے پہ مجبور نہیں کرتے نا. سو دس تھنک اباؤٹ دیٹ. دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ عورت مارچ میں آپ کا جانا نہیں ہوا, اور کیا عورت مارچ یہ چیزوں کو اٹھاتی ہے یا نہیں, تو میں تو یہ کہوں گی کہ عورت مارچ انہی چیزوں کو اٹھاتی ہے. وہ اس بات کو اٹھاتی ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو بس میں اس کے لیے جگہ کیوں نہیں ملتی. ہم لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم کو کہاں بٹھایا جاتا ہے. میں خود بس میں بیٹھی ہوں اور اس جگہ پہ بیٹھنا پڑتا ہے جہاں پہ اس کا انجن ہوتا ہے, نیچے سے گرم ہوا آ رہی ہوتی ہے, اور پھر بھی کوئی مرد گزرتے ہوئے ہاتھ لگا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور یہ جو مارچ ہے دس از این ایکسپریشن آف آر کلیکٹیو اسٹرینتھ, آف آر ڈیزائر ٹو چینج دس پیٹریارکل سوسائٹی, اینڈ ایک جسٹ اور ایک ایکول سوسائٹی کی طرف لے جانے کی خواہش جو ہے وہ اس کا اظہار ہے. اور یہ میں اس میں ایڈ کر دوں وحید صاحب کہ یہ جو اور لوگوں کے لیے بھی یہ اکثر یہ جو ہوتی ہے نا کہ عورتوں کی جو ہم کہتے ہیں عورتوں کی تنظیمیں, عورتوں یہ ڈیمانڈس کرتی ہیں, یہ ایسی ڈیمانڈس کرتی ہیں جو آپ کی اور میری بھی ہوں گی کہ سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے, سب کو وراثت میں برابر کا حق ملنا چاہیے, سب کو برابر کی تنخواہ ملنی چاہیے. یہ اس نہ عورت کا نہ مرد کا نہ کسی کا یہ ایک بنیادی حق بنتا ہے کہ بھائی ان کے لیے بھی, لڑکیوں کے لیے بھی اسکولیں ہونی چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں بھی جا کے تعلیم ہوتی ہے, اور وہ ایک خاص طرح کی ہوتی ہے, دوسری طرح کی بھی تعلیم ہوتی ہے, اور تعلیم پہ کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے. بالکل اس میں 100% اگریمنٹ ہے, لیکن ایسے مواقع ملنے چاہیے خاص طور پہ لڑکیوں کو. ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں نہیں جاتی ہیں. اب ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے, ہمیں تو لگتا ہے کہ ساری لڑکیاں اسکول پڑھنے جا رہی ہیں, لیکن آپ ذرا سا بھی باہر نکل جائیں, بہت سارے لوگ ہیں دور دراز علاقوں سے آتے ہیں, آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, وہاں پہ تو بھیجا ہی نہیں جاتا. اور وہ اس لیے نہیں بھیجا جاتا, بالکل ایک بنیادی مسئلہ ہوتا ہے. اگر جو ریسرچ ہوئی ہے آن ویمنز ایکسیس, women's education, girls' education, is that they need transport. Women need transport. You give them transport, you have special transport for women. More and more women will come into the so-called, monetized working force. More and more girls will start going to school. You provide schools near where young girls are, you'll have more and more girls going there. So it's not that there is some mental block. There is that as well. But I think it's also, this is what we mean by development. This is what we mean by, that the state needs
needs to provide these services wherever it is. I mean, the IBA is functioning fine, Qaid-e-Azam is okay, other universities, whatever, but these resources need to be provided. Okay, 3 more questions, wherever the mics are. I don't have, okay, there's one mic. Yeah. Hello everyone, sir, this is Ishan Ali from Shahid Benazir Bhutto University. सर क्वेश्चन करने से पहले मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, प्लीज़ बी विथ मी. और मैं इस हाल में इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि इस हाल में बैठा हुआ हर बंदा मेरे क्वेश्चन से एग्री होगा, और माने ना माने वो अलग बात है, मगर वो ये मानेगा कि यार ये मसला है, ये मसला एग्जिस्ट करता है, जो कि प्योर डेवलपमेंट के ऊपर मैं बात करूँगा. सर एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ है एक छोटे शहर से, ठीक है. तो अगर हम प्योर डेवलपमेंट की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि भाई डिसेंट का मतलब है कि इख्तलाफ, मैं नहीं मानता. तो डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है जिसे मैं नहीं मानता, जिसके बारे में मेरा पूरा इख्तलाफ है. भाई देखें, हम लोग जो हैं वो छोटे सिटी, अगर तो डेवलपमेंट सिटी वाइज जो है वो सिटी टू सिटी वेरी करती है. जैसे कि कराची बड़ा सिटी है, यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, बड़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनेगी, बड़े बड़े इदारे बनेंगे, और छोटे शहरों से लोग वहाँ से निकल के, वहाँ के जो मास्टर माइंड हैं, वहाँ के जो स्टार स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ से निकल कर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ रहे हैं. और फिर उनसे जब पूछा जाता है, जब वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करके पढ़ते हैं, उनसे पूछा जाता है क्या आप वापस जाएंगे, वो कहते हैं नहीं जी मैं तो नहीं जाऊँगा. और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैंने कल IBA में भी ये सर्वे किया है, काफ़ी स्टूडेंट से पूछा भी है जो कि लाड़काना या किसी और शहर से आए हैं. उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों जाएंगे वापस वहाँ. तो भाई जहाँ से हम उठ कर आए हैं खुद को डेवलप करने के लिए, तो जो पीछे स्पेस हम छोड़ के आए हैं उसे कौन फिल करेगा, उसका जिम्मेदार कौन है. मतलब जिस शहर से मैं आया हूँ वहाँ पर सब लोग तो मास्टरमाइंड नहीं है ना, वहाँ पर सब लोगों की तो वो सलाहियत नहीं है. तो लोग एक दूसरे को देखकर जो है सीखते हैं. डेवलपमेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का नाम नहीं है, डेवलपमेंट है ह्यूमन नेचर और इंसानियत की सोच को बदलने का नाम डेवलपमेंट है. तो मैं अगर वहाँ से उठ के आ जाता हूँ तो उनका जिम्मेदार कौन है. सर इसका जवाब दीजिएगा. ठीक है, अभी 2 और लास्ट 2 क्वेश्चन, हम वक्त वैसे. अस्सलाम वालेकुम. इम्तियाज़ साहब बोलिए. जी, इम्तियाज़ अली नाम है मेरा, IR पढ़ाता हूँ कराची यूनिवर्सिटी में. आसिम साहब से सवाल है, उन्होंने कहा कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल एक होनी चाहिए, जमात होनी चाहिए. पाकिस्तान के 65% आपने कहा नौजवान यूथ हैं, तो KPK में जो ऑल्टरनेटिव है वो मौलाना फजल रहमान है, पंजाब में TLP है, सिंध में MQM ऑल्टरनेटिव है. तो इस तरह की कंडीशन में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के ऑल्टरनेटिव कहाँ से आएंगे, क्या सजेस्ट करेंगे आप कि यहाँ पर तो ऑल्टरनेटिव भी ऐसे ही है, TLP तरह के और मौलाना फजल रहमान टाइप के. अच्छा, आखिरी सवाल आप कहते हैं, देन वी हैव टू वाइंड, हमें ख़त्म करना पड़ेगा. ये लोग हैं, आसिम हैं इधर, इनको कोई जाने नहीं देगा वैसे भी, तो ये पता नहीं. जी आखिरी सवाल पूछिए. डॉक्टर आसिम से छोटा सा सवाल है कि उन्होंने अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात की. ANP वाज इन KPK, लेकिन जब बात हो रही थी कि सूबे का नाम चेंज होगा, सूबा सरहद से खैबर पख्तूनख्वा, तो सूबा हज़ारा तहरीक, उनको बहुत मसला था. तब दिस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दैट यू टॉक अबाउट, दिस लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स, वहाँ पे 7 is the official figure, but ज़्यादा फिगर बताई जाती है. Those people were massacred in the city of Abbottabad. तो ये जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स भी होती है, दैट इवन क्रैक्स डाउन ऑन डिसेंट जो भी होता है, डाइसेंटर्स जो भी होते हैं, उनके ऊपर भी क्रैक डाउन होता है. तो जो अल्टरनेटिव आप बोल रहे हैं वो अल्टरनेटिव मुझे नहीं सूट किया या मेरे लोगों को सूट नहीं किया. तो वाई डू आई वर्क फॉर इट और वाई डू आई सपोर्ट इट, इज़ माई क्वेश्चन. Last 2-3 minutes, and then Shima, last 2-3 minutes, then we'll one. Then people can accost you later. I think कि वो आपके सवाल का भी जवाब इसके साथ मिलता है कि पहले तो हम तारीफ़ कर लेते हैं ना कि मुतबादल सियासत से मुराद हमारा क्या है. सिर्फ किसी के कहने से तो नहीं होता. आपको याद आएगा कि खान साहब भी तो इनकलाब ला रहे थे, कुछ याद पड़ता है आपको, तब्दीली. ताहिरुल कादरी तो बाज़ाब्ता जब वो कनाडा से पैराशूट होकर आए थे तो उस वक्त उन्होंने इनकलाब का नारा लगाया था. दिस इज़ समथिंग दैट लेफ्ट एंड प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैव हैड टू कंटेंड विद, कि जो सारा डिस्कोर्स है राइट विंग का वो वही है कि हम मुतबादल हैं, हम तब्दीली ला रहे हैं, हम इनकलाब ला रहे हैं. उनकी तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, चाहे वो ANP की शक्ल में हो या फजल रहमान की शक्ल में हो. एंड आई डोंट वांट टू पुट देम ऑल इन द सेम ब्रैकेट. मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप, मैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको इन चीज़ों में दिलचस्पी है, वो तवज्जो दे रहे हैं, वो डिसेंट के सेशन में भी आए हुए हैं, बट दे कंसिडर देमसेल्व्स एलियनेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. हमारा काम सिर्फ ये रह गया, जैसे अकबर ने कहा
کہ جی رات کو ٹی وی آن کرو اور یہ دیکھو کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. اب یہ میڈیا والوں کی بھی کبھی قصور ہے کیونکہ وہ ایکچوئل پروگرامیٹک ڈبیٹ نہیں کرتے. امبر نے جتنی گنجائش تھی وہ بلایا کرتی تھی, بٹ یو نو جنرلی اسپیکنگ دیٹ ڈزنٹ ہیپن. آپ بات نہیں سنتے ٹی وی پہ سیاسی لوگوں کے درمیان کہ تعلیم پر آپ کا کیا پروگرام ہے, آپ کا رہائش پر کیا پروگرام ہے, آپ کا گوادر کے ماہی گیر جو چیخو پکار کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے none of these debates actually happen. میں جب آلٹرنیٹیو کی بات کر رہا ہوں میرا مقصد یہ کہ ہیں ایسے آلٹرنیٹیوز. ہم سیاسی ایکٹیویزم کرتے ہیں, ہم ڈسپوزیشن کے خلاف لڑتے ہیں, ہم کچی آبادیوں کے بلڈوز ہونے کے خلاف لڑتے ہیں, ہم بیریا ٹاؤن اور ملک ریاض کے قبضہ گیری کے خلاف لڑتے ہیں اور اس کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. ہمارا پرابلم یہ کہ وی ڈو ناٹ پینیٹریٹ دا مین اسٹریم. بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ بھی پالیٹکس ہے. پالیٹکس صرف وہ نہیں ہے جو کہ ابھی آپ کو اگلے 2-4 دن میں کیا پچھلے 2-3 ہفتوں سے, اور وہ بڑا دلچسپ ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت گرما گرمی ہو رہی ہے. بھائی سماج میں تو خاموشی ہے. مطلب there is not like کہ لوگ متحرک ہیں, ہنگامے ہو رہے ہیں. بیسکلی تو وہ لوگ جو ادھر سے کاٹ پیٹ کر ادھر لائے گئے تو اب وہ صرف انہوں نے دھمکی دی کہ ہم واپس جا رہے ہیں تو ایک دم سے تہلکا مچ گیا. So what I'm trying to suggest to you is کہ as young people you can choose to look for those alternatives because they exist. ٹھیک, وہ ہم تلاش کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی انمپلائمنٹ کی فار ایون پڑھا لکھا یوتھ, وہ پڑھا لکھا بھی جو خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بھی ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن میں بھی ایک گیٹڈ ہاؤسنگ کمیونٹی میں پلاٹ لوں گا, with time I suspect کہ وہ گنجائش بھی نہیں رہے گی. جو مڈل کلاس ایسپریشن والا بھی ہے نا, وہ بھی آپ اگر فگر دیکھیں کووڈ کے دوران ہندوستان میں, صرف ہندوستان میں 23 کروڑ بندہ غربت کی لکیر کے نیچے دھکیلا گیا. 23 کروڑ بندہ جو پاکستان کی کل آبادی کے برابر ہے. یعنی کہ جو آپ جیسے بہت سارے لوگ کہیں گے نا میں لوور مڈل کلاس ہوں, میں تھوڑا سا سفید پوش ہوں, a lot of those people get pushed down. مطلب جو سرمایہ کے منطق کے تحت جب معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ نیچے دھکیلے جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. we shouldn't just be passive observers of a system جو ہم کہتے ہیں یار اس میں تو کوئی تبدیلی تو آنی نہیں, یہی آپس میں نام پکار کے ایک دوسرے کو, اور بڑے بھائی کے کہنے پہ, جو کہ ہمارے ملک میں تو بڑے بھائی کے کہنے پہ ہی سب کچھ. آج تو صرف یہ چل رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گیا. یہ مجھے سمجھ تو نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. So what I'm saying is this, کراچی میں it exists, کراچی بچاؤ تحریک ہے, رائٹ. اس طرح کی چھوٹی موٹی بے شک کوشش, آپ جتنا اس کے اندر جائیں گے تو وہ چیز کوئی ٹھوس مجھے لگتا ہے آلٹرنیٹیو بن سکتی ہے, اور اس کی مثالیں ہیں, but we just have to make that choice. Yes, I don't have a lot to say, بس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں آلٹرنیٹیوز آپ لوگ خود بنائیں گے, آلٹرنیٹیوز آپ لوگ خود کریٹ کریں گے. دس از واٹ یو پیپل نیڈ ٹو ڈو. دیکھیے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. 15th سینچری میں تو کچھ گانے بھی آپ کے لیے سنانے کے لیے لائی تھی کہ کبیر نے کہا, بلے شاہ نے کہا تیرے عشق نچایا تھیا تھیا, تو واز دیٹ ناٹ ڈسینٹ, مطلب عشق میں اس نے رقص بھی کر لیا. کبیر نے کہا کہ سچ کہیں تو مار, مطلب کہ سچ کہو تو سماج آپ کو مارنے دوڑ. سو آئی تھنک politics is also about the change in social values, and I think that is the most important aspect of politics for me, کیونکہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے اور انقلاب دیکھے کہ یہ چیزیں نہیں ہوئیں, کہ ہماری سوچ جو ہے جو اور جو ایک صدیوں سے چلی آتی ہوئی سوچ ہے کہ بھائی انقلاب آ گیا, اب عورتیں جائیں اپنے باورچی خانوں میں واپس جائیے, آپ کی جگہ وہ. تو یہ سوچیں ہمیں بدلنی ہے, اینڈ دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو, اینڈ دس از اے پالیٹکس آئی تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ, کہ ہم کیسے اپنے فن سے, اپنے آرٹ سے, اپنے گانے سے, اپنی موسیقی سے یہ چیزیں بدل سکتے ہیں اور نفرتیں ختم کر سکتے ہیں, اور ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں پہ پیار, یوں ہمارے یہاں تو پیار اور محبت کو تو سنفل سمجھا جاتا ہے. اب ہم ان چیزوں کو تبدیل کریں, اینڈ لیٹس
glorify love and beauty, not hatred and killing and violence. Thank you. After that, I have nothing to say except thank you all, and please join me in thanking Asim, Shima, and Asma who's left. But please join us, and then you have something to say? Somebody has lost their wallet called Nabil. Okay, fine. Thank you very much. Thank you all. Thank you, Asim. Thank you, Shima.